नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है, परवरदिगार है। दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके अहले बैत पर, आपके असहाब पर। इस्लाम का जो पहला महीना, इस्लामी महीना मुहर्रमुल हराम की आमद है और इस महीने के अंदर बहुत सारे मामलात जब से दुनिया बनी उसमें ये जारी और सारी हैं तसलसल के साथ। और 1400 साल पहले जो वाक़या रूनुमा हुआ, आले नबी औलाद अली को शहीद किया गया, ये एक वाक़या नहीं, एक किस्सा नहीं, इसका आगाज़ सूरत फील से शुरू हुआ कि जब इब्रा ने हरम पाक पर हमला किया, हरम पाक को गिराने के लिए कि हरम पाक को इधर से गिरा दूंगा और फिर यमन में तैयार कर दूंगा, फिर लोग वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ये वो मंसूबा लेके आया था हरम पाक को गिराने का। उस वक़्त हरम पाक के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, आप वहाँ पर मामूर थे। और जब इब्रा ने लश्कर कशी की हरम पाक पर तो आपने हरम पाक को खाली कर दिया। लोगों ने पूछा कि आप इससे फ़ाइट क्यों नहीं कर रहे, जंग क्यों नहीं लड़ रहे? तो आपने फरमाया कि ये हरम पाक जो है, मक्का मुकरमा जो है, बैतुल्लाह शरीफ जो है, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत खुद फरमाएंगे। तो इसने जब हमला किया तो फिर अल्लाह ताला ने अबाबील का लश्कर भेज दिया इसके ऊपर। वो कंकरियाँ फेंकते थे और हाथियों पे सवार अबरा का जो लश्कर था वो देखते देखते वो भूसा बन गया। जिस पे गिरती थी वो हाथी के ऊपर वो भूसा बन जाता था। तो इसकी अहमियत जो थी इब्रा की लश्कर कशी के बाद फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हरम पाक की। उसमें फिर मुख्तलिफ प्लानिंग होना शुरू होगी कि इसकी हिफाजत के लिए एक कमेटी बनाई जाए सिक्योरिटी के हवाले से। तो उसमें बनु उमैया के जो लोग थे वो बड़े पेश थे कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक तंजीम बनाई जाए। उसके बाद फिर मामला चलते रहे और उसमें बनु अब्बास कबीला था, बनु कुरैश था, बनु हाशिम था। ये हरम पाक से शुरू होके करबला पे ख़त्म हो जाती है। ये जो लड़ाई तौहीद परस्ती की है, अल्लाह के घर की हुर्मत की है, इसका आगाज़ अल्लाह की हुर्मत से हुआ और उसके बाद शरीयत मोहम्मदी पर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 तन 14 मसूम पेश किए वहाँ पर। फिर
تو یہ معاملہ جو ہے اب ٹائم بھی مختصر ہے یعنی، تو یہ ختم نہ ہونے والا یہ معاملہ جو ہے، یہ حرم پاک سے لے کے اور کربلا تک کا جو یہ معاملہ ہے، یہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ بڑے بڑے علماء دین، صوفیاء کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں، اور محرم کا چاند آتے کے ساتھ ہی اس واقعہ کا آغاز ہو جاتا ہے اور سارا سال ہی رہتا ہے۔ پھر یہ 10 دن پہ محیط نہیں ہے، یہ سارا سال ہی پھر عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، فدائیان اہل بیت، غلامان اہل بیت، وہ پھر یاد کرتے ہیں اس کو۔ اب 2 کردار چل رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر، ایک حسینی کردار، ایک یزیدی کردار۔ اب دنیا میں یہ قیامت تک یہ 2 کردار جو ہیں چلتے رہیں گے اسی طرح ہی۔ حسینی کردار افہام و تفہیم پر ہے کہ یہ افہام و تفہیم چاہتے ہیں حسینیت والے جو ہیں، اور یزیدیت والے جو ہیں یہ تکرار چاہتے ہیں، اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں طاقت کے ساتھ۔ تو یہ یزیدی کردار ہے، اور حسینی کردار یہی ہے کہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو پھر حسینی کردار والے پیچھے نہیں ہٹتے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے جب شریعت کی بات آتی ہے، اور نہ ہٹیں گے۔ یہ تسلسل جاری رہے گا اسی طرح ہی کہ حسینی کردار والے جو ہیں یہ شریعت کے پابند ہیں، یہ شریعت پہ چلتے ہیں، یہ طریقت پہ چلتے ہیں، یہ تصوف پہ چلتے ہیں، یہ روحانیت پہ چلتے ہیں، یہ حقیقت پہ چلتے ہیں۔ پھر معرفت الہی ان کو ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جمعہ 4 دن نہیں ہوتے تو معرفت الہی کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، معرفت الہی کی بات کر کے ساتھ ہی فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ وہ۔ جمعہ 4 دن ان کو ہوئے نہیں ہوتے اور وہ فیصلے سنانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ توحید کے فیصلے خود ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، قتل کے فتوے کسی کو خود ہی دینا شروع ہو جاتے ہیں، کفر کے فتوے خود ہی لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلے ان کے کچھ نہیں ہوتا، پلے ان کے کچھ نہیں ہے بیچاروں کو، نہ علم کا پتہ، نہ ان کو پتہ کہ علم کا معنی جاننا ہے اور علم سے انکار محض کفر ہے۔ ہاں، یہ اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے یہ محرم اور غیر محرم کے قصے سنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، محرم اور غیر محرم سن لو، ان قصے کہانیوں کی طرف پھر چل پڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا کہ آتی اللہ، آتی رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جو اولو الامر حضرات ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو صالحین میں سے ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، وہ ان کا کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت کرو گے تو یہ آپ کو شریعت پہ چلائیں گے، طریقت پہ چلائیں گے، تصوف پہ چلائیں گے، روحانیت پہ چلائیں گے، حقیقت پہ چلائیں گے، معرفت الہی آپ کو کروائیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ چلو۔ اگر ان کو بھی آپ محرم اور غیر محرم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر وہی بات ضد یزیدیت والی، اپنی ضد۔ بھئی جو قرآن نے کہہ دیا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ قصہ، اب یہ معاملات جو محرم کے چلیں گے، یکم محرم سے لے کے اور 1 سال تک ہی چلیں گے، تو اس میں یزیدیت کی مذمت کی جائے گی، علماء کرام مذمت کریں گے اس پہ، اس کے جو اس نے کردار ادا کیا اس کا کردار دکھائیں گے لوگوں کو مختلف طریقے سے۔ اور جب وہ کردار سامنے آتا ہے محرم میں اور پھر اس کے بعد وہ پورا چلتا ہے معاملہ، پھر لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کردار سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ یزیدی کردار تھا۔ نہ ماننا فعل شیطان کا ہے۔ اب یزید کے ماننے والے بھی ہیں،
یہ نہیں کہ اس کے وہ کردار کے لوگ نہیں ہیں، اس کے ماننے والے بھی ہیں، اس کو حضرت کہنے والے بھی ہیں، اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے بھی ہیں، اس کردار کے لوگ شامل ہیں، موجود ہیں۔ ان کے بھائی کو قتل کر دے تو ہم اس سے پوچھیں بھئی حافظ قرآن تھا، اس کو اس پہ مطلب کہ اس کی فضیلت بیان کرو اس قاتل کی، پھر وہ نہیں، انہیں میرا بھرا قتل کیتا سی، ہیں جی، پھر وہ اس کے خلاف۔ بھئی تمہارا کسی کوئی مرا ہو تو تم رو نا، گریہ جاری کرو، تمہیں یاد آئے۔ بھئی امت محمدی کے تو شہید ہوئے ہیں، ہمارے تو ان سے نسبت ہے، تو ہم نے تو ان کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، ان کی یاد میں گریہ جاری بھی کرنی ہے، ان کی یاد میں درود اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ ہم نے تو، ہماری نسبت ہے نا، ہم تو نسبت والے ہیں، اور ہم اسی کردار کے حامی ہیں۔ شریعت کے جو چلتا ہے ہم تو اس کردار کے حامی ہیں، اور آپ نے وہ کردار ادا کر کے دکھایا، بدتر تن دے کے ثابت کر دیا۔ دین جو برحق دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے ثابت کیا، اس کو بچایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی 72 دینے پڑتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ فتوے لان لگ گئے، جی محرم ہے، جی غیر محرم ہے، جی شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، لتا دتا کھ نہیں، لتا دتا کھ نہیں تھے امت محمدی تھے، مطلب کہ فتوے مختلف۔ تو اس لیے یہ فتوے بازی جو ہے اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ شریعت تو ایک محبت کا دین سکھاتا ہے، امن کا، عفو درگزر سکھاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کا حکم ہے، بڑے طریقے سے اور احسن طریقے کے ساتھ۔ ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم آیا کفار کے خلاف، کہ جب وہ نہیں ہٹتے تو پھر طاقت کے ساتھ ان کو روکو۔ جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جب وہ اپنے وہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں خود ساختہ، اگر ان پہ وہ مکمل ایمان رکھ کے اور ان کو وہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کے لیے حکم آیا کہ ان کو طاقت کے ساتھ روکو۔ پھر اگر نہیں روک سکتے تو پھر زبان کے ساتھ، اگر نہیں روک سکتے پھر دل میں ان کو برا جانو۔ یہ کفار کے لیے آیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ ان کے ساتھ کرو بھائی، جہاد کرو ان کے ساتھ، ان کو روکو اس چیز سے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں یہ انہوں نے اپنے خدا بنا لیے ہیں۔ کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے۔ ان کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم آیا کہ ان کو روکو، دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کو طاقت کے ساتھ روکو، ان کو زبان کے ساتھ روکو، ان کو پھر ان کو دل میں برا جانو اگر نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ ہے قرآن کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا۔ آگے شریعت محمدی ہے، یہ تو چلتی رہے گی قیامت تک کے لیے۔ اولی الامر حضرات موجود ہیں، ان کے پاس جانا پڑے گا شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، طریقت کا، تصوف کا، روحانیت کا، حقیقت کا، معرفت الہی کا، تو یہ پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ تو پھر آپ آہستہ آہستہ سیکھتے جاؤ گے صحبت میں بیٹھ کے، اور آپ کو ہر چیز کا پتہ چلتا جائے گا آہستہ 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 آہستہ۔ خالی کسی کی بات پہ لگے، جن نہ گل لگی وہ نہ ٹر چلی، ایسے نہیں ہے شریعت۔ یہ تو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ کردار چلتے رہیں گے، اور زیادہ تر صوفیہ کرام کے سلسلے کے اندر یہ معاملات چلتے ہیں۔ دو کردار کھل کے سامنے آتے ہیں۔ ایک کردار جو ہوتا ہے چھپ کے سازشیں کر رہا ہوتا ہے، چھپ کے سازشیں کر رہا ہوتا ہے، اور ایک کردار سامنے آ جاتا ہے۔ یہ معاملات یہ بھی چلتے رہیں گے اسی طریقے سے۔ جو اہل نظر ہیں، اہل دل ہیں، وہ عفو درگزر کر دیتے ہیں،
چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مریدوں کو سمجھانے کے لیے دکھا رہے ہیں پریکٹیکلی کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، بچھو گر جاتا ہے دریا میں، آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو باہر رکھ دیتے ہیں، وہ آپ کو ڈنک مارتا ہے، پھر دوبارہ گر جاتا ہے، پھر آپ اس کو نکالتے ہیں، پھر وہ آپ کو ڈنک مارتا ہے، یعنی وہ یہ کام کرتا رہتا ہے۔ مرید عرض کرتے ہیں سرکار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو نکالتے ہیں باہر، یہ آپ کو ڈنک مارتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر آپ اس کو نکالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا کام ہے بھلائی کرنا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہا ہے۔ دنیا کو تشبیہ دیا آپ نے دکھانے کے لیے کہ آپ کا کام بھلائی کرنا ہے، انہوں نے موقع لگتے ساتھ ہی آپ کو اٹیک کرنا ہے۔ ایسی ہے نا، مولا علی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جن سے تم نیکی کرتے ہو ان کی شر سے بچنا، جن سے نیکی کرتے ہو ان کی شر سے بچنا۔ اور یہ معاملات چلتے ہیں دنیا کے اندر اور اسی طرح چلتے رہیں گے۔ آپ کا کردار ہے بھلائی کرنا، آپ کردار ادا کر رہے ہیں نا بھلائی کا، اب اس کا کردار ہے وہ ڈنک مارنے کا۔ اب دونوں کرداروں کو دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دونوں کرداروں کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بھلائی کرنے والے، یہ ڈنک مارنے والے۔ اب یہ دونوں رستے طریقت کے اندر ہیں، دونوں رستے طریقت کے اندر ہیں، لیکن ایک رستہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، وہ بیچ میں زبردستی گھس جاتے ہیں آگے۔ اسی بھی ہے گیا اب دیکھو جی فلاں صاحب ان کو ریجیکٹ کر دیا، پیشوا ریجیکٹ کر دیتا ہے رب رہنما ان کو، لیکن وہ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیز ہے، ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں کامیاب ہوتے۔ کامیابی اس وقت ان کی ہے کہ بابا بلے شاہ فرما رہے ہیں جتم جتم کردہ نہیں میں جتم دا مل جتی، کدی تے ہار بے لیا ہارن دا مول لے رہا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عاجز ہو جا، جھک جا، پھر آپ جیت جاؤ گے۔ اگر ایسے ہی لگے رہے کہ میں زبردستی جیت جاؤں گا، نہیں ہو سکتا یہ۔ کیوں کہ تو نے اپنے گرو کے گرو سمجھے ہی نہیں تھے، گرو سمجھاتا رہا، تم اسی اس پہ ڈگر پہ چلتے رہے ہو، پیر و مرشد سمجھاتا رہا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں جو صبح صبح بیٹھ جاتا ہوں۔ اب وہ دونوں سمجھا رہا ہوتا تھا سب کو، اور جن کا دھیان ادھر نہیں تھا اب آیا ان کا دھیان، لیکن گر ان کے پاس نہیں ہے، پھر بھی گرو کے گر نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں کہ اس نے دیے ہی نہیں، وہ تو نفس کے تابع تھے، نفس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آج بھی وہی کردار ہے، اور جن کو گرو نے گر دے رکھے ہیں وہ اپنے اسی طریقے سے تسلسل سے چل رہے ہیں، وہ اپنے پیر و مرشد کے رستے پر اسی طرح ہی قائم دائم ہے، تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ثابت قدم ہو کر وہ جو پیر و مرشد نے سبق دے رکھا اس کو کر رہے ہیں، صبح و شام صبح شام کر رہے ہیں نا۔ وہ کسی کے چنگل میں کسی کے جال میں نہیں آتے، ان کا توجہ ہی ادھر رہتے کہ یار شام کو میں نے بیٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے جو پیر و مرشد نے مجھے بتا رکھا تھا، تصور شیخ ذوق و شوق کے ساتھ وہ میں نے کرنا ہے۔ کوئی بیلی صبح کے ٹائم کرتا ہے، کوئی بیلی مغرب کی نماز پڑھ کے ذکر و فکر تصور شیخ مراقبے میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ تو کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ وہ اپنے گرو، اپنے استاد، اپنے پیشوا کی بات کو مانتے ہوئے کر رہا ہے نا وہ ذکر۔ یاد الہی میں گم ہے، وہ یاد الہی میں گم ہے، وہ گم ہی رہتا ہے بس، اس کو کسی کا نہیں پتہ ہوتا کون کیا ہے جناب، کون کیا ہے جناب، اس کو نہیں پتہ۔
اس کو تو صرف اپنے مالک کا پتہ ہے، اس کے جوڑ رکھا ہے، اس کے پیر و مرشد نے رابطہ مالک کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ ابھی صبح مجھے ایک پیر بھائی ملا، میں ادھر آ رہا تھا، تو میرے پاس کل محفل کے اندر وہ تبرک تھا، وہ میں نے اس کو پیکٹ دے دیا، وہ پیکٹ لے گیا، وہ تقسیم کر کے پھر آیا، کہتا بھائی صاحب رات میں نے دیکھا سرکار مجھے گارڈن ٹاؤن لے گئے، جیون آنا شریف شاہ عبد الشکور سرکار کے مزار پر، اور وہاں پر لے جا کر سرکار نے اتنے سارے پیسے مجھے دیے اور کافی بیلیوں کو دیے۔ تو کہتے یہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے کہا مجھے اس معاملے کا نہیں پتہ، پر یہ مجھے پتا تھا کہ سرکار یہ صبح رات کو محفل کی ہے، وہ تجھے لا کے دے دیا ہے، بس وہ میں نے تجھے دے دیا، وہ تبرک جو تھا۔ تو کہتا میں بھی مٹھی مٹھی دیتا سارے نو، وہ بات آ گئی نا، سرکار نے مٹھی بھر بھر کے مطلب کہ دیتا ہے، تو کہہ رہا جی میں مٹھی بھر بھر کے نا سارے نو وانڈتا۔ میں کہا گل آ گئی کہ نہیں اتنے؟ ہوں رابطے سے ضابطہ ہے کہ تیرا رابطہ ہے گا، سائیوں نے تجھے دیا رات، ہیں جی دے دیا نا تجھے رات کو، میں نے تجھے ظاہر میں آگے دے دیا، رات کو تجھے باطن میں دیا ہے نا انہوں نے، میں نے تجھے ظاہر میں دے دیا یہ آگے، وہی مٹھی مٹھی تو بانٹ کے آیا، خود ہی بتا رہا جی میں مٹھی مٹھی دے کے آیا سارے نے۔ تو یہ ذاکرین کے لیے ہے، یہ کیونکہ وہ ذکر کرتا ہے سرکار کا، تو وہ شام لگا ہوتا ہے، بس کوئی نہ کوئی نئی غیب کی خبر مجھے بتا رہا ہوتا ہے، میں بھی سن لیتا ہوں اس کی کہ جی اس طرح نویں گل ہے میں۔ یہ چیزیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب آدمی ذکر کرتا ہے، تصور شیخ کرتا ہے، پھر روحانیت میں وہ چیزیں اس کو دکھائی جاتی ہیں پریکٹیکلی، پھر اس سے پریکٹیکلی کروایا جاتا ہے دکھا کے، دیکھو نا سرکار نے اس کو وہ مٹھی مٹھی دی پیسوں کی، اور صبح ہی وہ تبرک میں اس کو دے رہا ہوں، وہ مٹھی مٹھی دے رہا ہے، وہی پریکٹیکل آ گیا کہ نہیں؟ ظاہر میں باطن میں تھا رات کو، ظاہر میں اس نے وہی کام کر دکھایا۔ تو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں ذکر و فکر سے، تصور شیخ سے۔ تو اس لیے ہمیں ذکر و فکر جو ہے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ کرنا چاہیے، اس سے ہی ہماری کامیابی ہے جو ہمارے مرشد نے ہمیں دے دیا ہے۔ اور باقی جو یہ لڑائی جھگڑے دنگے فساد یہ چلتے رہیں گے، امن بھی اس کے اندر ہے، فتنہ فساد بھی، ساری چیزیں ہیں۔ سرکار فرماتے تھے نا کہ دنیا کھلی کتاب ہے، زمانہ اس کا سبق ہے، آخرت کنارہ ہے۔ یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح، دنیا کے جو معاملات ہیں کھلی کتاب کی طرح نہیں، جو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آج تک جو چل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں نا مختلف طریقے سے، میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا کام، کھلی کتاب ہے نا، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور وہ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ کوئی قلم کار ہوگا وہ یہ واقعہ لکھ دے گا پکڑ کے کہ اس وقت یہ حکمران آیا تھا، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، ایک یہ ہو گیا جی، ایک آدمی نے اپنے آپ کو جلا لیا، کس وجہ سے جی؟ روزگار نہیں تھا، بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے اپنے آپ کو جلا لیا۔ یعنی دنیا کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ پروسیس کے ساتھ آدمی دیکھ رہا ہے، کھلی کتاب ہے یہ، اور زمانہ سبق دے رہا ہوتا ہے، پھر زمانہ سبق دے رہا ہے، دنیا کھلی کتاب، زمانہ سبق ہے، روزانہ کا آ رہا، آپ کو سبق مل رہا ہے۔ میں آیا ہوں کوٹ رادا کشن سے، آیا ہوں نا 70 کلومیٹر عبور کر کے، راستے میں بہت چیزیں دیکھتا آیا ہوں، ایک مثال ہے، میں بھی کھلی کتاب ہے نا یہ، پھر آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح روٹین کے مطابق 77 کلومیٹر طے کرتا ہوا دیکھتا ہوا جاؤں گا معاملات، پھر منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ معاملات زندگی کے جو تسلسل ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ آخر کار جب آئے گا ٹائم اصلی، آخرت اس کا کنارہ ہے زندگی کا، پھر ہم نے اپنے سرکار کو دیکھا ہے کہ جب اپنے پیر و مرشد خواجہ محمد ایوب جہانگیری کو آخری دنوں میں کہ آپ کے سامنے کوئی بات کرتا تھا تو آپ اس کا پورا خلاصہ کھول دیتے تھے۔ 94-95 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں آدمی کی یادداشت بیک ختم ہو جاتی ہے، وہ سامنے دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاتھ لا کے کہ بابا جی انہوں سیانے ہیں،
وہ ویکھدا ایویں ویکھدا ہی رہندا ہے، اچھا یہ حمید دا پتر ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے جی، وہ اتنا سے کہتا ہے نا بس۔ لیکن ہمارے پیشوا، ہمارے پیر و مرشد، وہ دیکھ کے کہتے تھے اوے حمید کا بیٹا تو، تیرا باپ یہ کرتا تھا، یہ کرتا رہا وہ۔ اور اب بڑے حیران ہوتے تھے ہم کہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے بابا جی ہے کہ بابا جی سیانے ہیں، لیکن سرکار خود بخود ہی اس کی باری بتا دیتے تھے اور فرماتے ہوئے تو اب 2 سال کے بعد آیا یہاں پہ۔ وہ ٹائم بھی سرکار کو یاد ہے، 2 سال بیک کا بھی ہمارے پیر و مرشد کو، یعنی 95-96 سال کی عمر میں، اس کا وہ بھی یاد ہے، وہ 2 سال بعد آیا تو۔ کہتا سرکار میں فلاں ملک چلا گیا تھا، وہاں سے مجھے اطلاع ملی سرکار کی طبیعت سے۔ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ کرم نوازی چل رہی، تو میری طبیعت پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ بس کہ یہ ہمارے مرشد کا ایک سٹائل تھا یہ، تو میری طبیعت تو مالک کا کرم ہے، اور اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کھانا وانا کھلاتے تھے، کھانا کھا کے پھر پوچھتے تھے ہاں بھی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، چلو بھی ٹھیک ہے، چھٹی، اب مجھے آرام کرنا ہے۔ یہ آخری ایام میں یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ آخری ایام کے اندر آ کر اس کے علم میں بہت زیادہ شفافیت آ جاتی ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے آخری ٹائم کے اندر اس کی جہالت بڑھ جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے اپنے آخری ایام میں اپنے حضرت خواجہ محمد ایوب شکوری جہانگیری کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی علم میں بھی بڑی شفافیت تھی آخری ایام میں آ کر، اور اب روحانیت میں بھی جب پیر بھائی بتاتے ہیں، آپ روحانیت میں ہیں، مثال فرما کے مثلا اب اگلے منزل شروع ہو گئے روحانیت کی، تو اس میں پیر بھائی وہی واقعات بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے سرکار کی صحت بتاتے ہیں، سرکار کی صحت یہ تھی، سرکار ایسے تھے، سرکار ایسے ملے۔ وہ اب روحانیت بھی سرکار کی بڑی پاورفل ہے۔ آپ نے فرمایا میں بادشاہ فیض گنج ہوں قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ یہ بھی سچ ثابت ہوئی، اور یہ باتیں بھی سچ ثابت ہوئی جو آج ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، اور وہ کچھ ہو رہا ہے، اور بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ آخری ایام میں غفار ٹاؤن میں مسجد بنانی ہے، آپ نے 2 مرتبہ تشریف لے گئے تھی، اسی میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ چلا یار تجھے میں بجری اور سیمنٹ وہ لے دیتا ہوں، تمہاری مسجد ادھر بنوا دیتے ہیں۔ لیکن اب کرم نوازی سے وہ مسجد کا معاملہ بھی شروع ہو گیا، کل نیت دعائیں ہیں 40 مرلوں کے اندر کرم نوازی سے۔ یعنی جو آپ نے لفظ نکالے ہمارے پیر و مرشد نے، وہ ہم اپنے پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ وہی غفار ٹاؤن کے اندر کرم نوازی سے مسجد کی تعمیر شروع، مسجد ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ وہ حال کو بھی دیکھتا ہے، وہ ماضی سے بھی واقف ہوتا ہے اور مستقبل سے بھی۔ یہ چیز جو ہے یہ نسبت سے ہے، اصل بات میں جہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں نسبت سے ہے۔ نسبت جو ہے وہ پیر و مرشد سے شروع ہوتی ہے، وہ آگے پھر اس کے پیر و مرشد سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے اس کے پیر و مرشد سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 10 بہ 10 سینہ بہ سینہ نظر سے چلی آ رہی ہے 1400 سال سے، اور پھر وہ جا کر مولا علی کے پاس وہ نسبت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں۔ بات تھی نسبت کی، بات نسبت کی تھی 2 گروہوں کی، ایک حسینی کردار، ایک یزیدی کردار۔ حسینی کردار یہ نسبت والے وہی کردار ادا کر رہے ہیں 1400 سال سے دین کے لیے۔ مالکم اموالکم اولادکم من الثمرات، یہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مولا علی، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، آگے ان کے اولاد حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی موسیٰ کاظم، امام علی رضا، آگے پھر یہ صوفیہ کرام پہ آگے وہ نسبت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے آتے 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 ہمارے پیر و مرشد تک پہنچی۔
تو یہ وہ نسبت والے لوگ ہیں، حسینی کردار والے لوگ ہیں کہ ان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، ان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور نہ یہ پہنچنے دیتے ہیں۔ اور یزیدی کردار والے دونوں کردار ادا کرتے ہیں، زبان کا بھی اور ہاتھ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یزیدی کردار والے زبان کا بھی اور ہاتھ کا بھی کردار ادا کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں زبان کے ذریعے بھی اور ہاتھ کے ذریعے بھی، لیکن وہ فیمس ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیمس ہو جائیں، لیکن ہوں گے نہیں، کیونکہ کردار دونوں کردار سامنے رکھتے ہیں، ایک معاف کر دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا۔ اب یہ دونوں چلتے رہیں گے قیامت تک۔ پتہ لگ گیا نا، حسینی کردار والے نسبت والے ہیں، یہ کسی کو برا نہیں کہتے، کسی پہ فتوے نہیں لگاتے، اور یہ دوسرے کردار والے جو ہیں یہ ہر کسی کو برا، ہر کسی پہ جناب تہمت، ہر کسی کو جناب محرم غیر محرم کے قصے، اپنا نفس قابو نہیں ہے ان کے، تو ان کو ہر چیز میں محرم اور غیر محرم نظر آتا ہے۔ اور یہ نسبت والے ہیں، بابا یہ تو نفس، یہ تو ازلی جو تین دشمن ہیں، شیطان، نفس ہمارا اور خناس، یہ نسبت والے تو ان سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو لوگوں سے لڑتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنا ذکر و فکر اور تصور شیخ کے ذریعے ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، صبح دوپہر شام، اپنے مالک کو یاد کر کے، اپنے شیخ کو دیکھ کے، اپنے شیخ کو دیکھ کے اور اپنے مالک کو یاد کر کے یہ تو فائٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ حضرات جو محرم غیر محرم والے ہیں، ان کے پاس رہا ہی نہیں جاتا، کیونکہ یہ نفس کے تابع ہیں، یہ نفس کی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد نے جو ہمیں سبق دیا ہے، اس میں ہمیں یہ فرمایا کہ ہمارا کسی بھی مکتبہ فکر سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ میں اپنے پیر بھائیوں کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پیر و مرشد کا حکم ہے، یہ تو میں نے کردار بیان کیا جو چل رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کو فالو کرنا ہے، اپنے رہنما، اپنے پیشوا کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام علماء کرام کا ادب و احترام کرو۔ ہمارا کسی بھی عالم دین سے، علماء کرام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کی رسپیکٹ کرو، یہ ہمیں حکم دے رکھا ہے۔ اس لیے جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں سبق دے رکھا ہے، جو حکم دے رکھا ہے، ہم اس پہ عمل کریں، اور اس اپنے سرکار کے، اپنے پیر و مرشد کے طریقے کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو شریعت پہ پابند کیا، اس میں کتنے عالم دین تھے، کتنے مفتی تھے ہمارے پیر و مرشد کے پاس، کتنے جج تھے، کتنے آرمی کے افسر تھے، کتنے پولیس کے افسر تھے، کتنے ڈاکٹر تھے، سائنسدان تھے۔ یہ پاکستان کے بڑے بڑے سائنسدان آپ سرکار سے رابطے میں ہوتے تھے، یہ پانی دم کر کے دے دو، نہیں سرکار تارے کو لانا چاہنے ہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھیج دو، میں پانی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ معاملات تمہارے ایسے ایسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سرکار سے سب کی نسبت تھی، سب کی، غیر مسلموں کی نسبت بھی تھی، وہ سرکار کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے بھی وہی پیار، وہی تبرکات، وہی چیزیں دے رہے ہیں جو اپنے بیلیوں کو دے رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تو غیر مسلم ہے، جو چیزیں اپنے بیلیوں کو دے رہے ہیں وہ اس کو دے رہے ہیں، وہی تبرکات دے رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ادب سے لے رہا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے یہ سکھایا ہمیں ادب کرنا، ادب کرنا کہ نال ادب دے بیڑے بننے لگ دینے، بے ادباں دے کدی نہ دیوے بال دینے، اور با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ہاں ایک اور بات رہ گئی، وہ ہم نے اپنی مسجد کا اشتہار دیا، جامعہ یاسین ایوبیہ درسگاہ کا، تو اس میں ایک بندے کمنٹس آئے، فیس بک پہ اب بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد نے آج تک کوئی فنڈ، کوئی چندہ نہیں مانگا۔ وہ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ ہمارے مرشد نے مجھے کہا آخری ایام میں کہ اس میں مانگنا بھی پڑتا ہے، بڑے آپ ماحول میں تھے، اب فطرتاً جو راجپوت ہوتا ہے نا یہ مانگتا نہیں ہے، اس کی فطرت میں مانگنا نہیں ہے، یہ چھین کے کھاتا ہے۔
چھین کے کھائے گا، بھوکا مر رہا ہوگا نا، وہ چھین کے کھا لے گا اس سے، یا کسی اور طریقے سے لے گا مانگ، پر یہ نہیں کرے گا وہ۔ اب مجھے فرما رہے ہیں دیکھ کے کہ اس میں تو مانگنا بھی پڑتا ہے۔ مانگنا کس چیز کے لیے پڑتا ہے بھائی؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قیام کیا وہاں پہ مسجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا سخاوت کے لیے، یہ مانگنا نہیں ہے، ان کی عاقبت کو سدھارنا مقصد ہے سخاوت کے لیے۔ اور انہوں نے سخاوت کی، اپنے گھر کا سارا مال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر دیا۔ صحابہ کرام نے جو کچھ تھا دین کے لیے، شریعت کے لیے، شریعت کی اور مطلب کہ ترقی کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، تو اس پہ وہ اعتراض کر رہا تھا کہ جناب یہ، اور بھائی جو جس آستانے تو جاتا ہے نا 4 ایکڑ پہ، وہ کرم نوازی سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور یہ ہم نے فنڈ مانگ کے لیا ہے۔ یہ 4 ایکڑ جو ہے یہ اس خادم کو یہ حاصل ہوئی ہے، یہ جو فضل اللہ صاحب نے 10 کنال وقف کر رکھی تھی وہاں پہ، سارے زمانے میں اس نے بنڈ رکھا تھا، بورڈ لگا رکھا تھا، وقف برائے سلسلہ عالیہ، ہاں جی، ایوبیہ، جلوہ نمایہ۔ اس کے لیے پیر بھائیوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ بھائی صاحب شہر والی جگہ کم پڑ رہی ہے تو بڑی گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، بڑا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بھائی فضل نے جو وقف کر رکھی ہے وہ لے لیں۔ میں نے سرکار سے عرض کی، سرکار مسکرا پڑے۔ اگلے دفعہ پھر انہوں نے مجھے کہا، میں نے پھر سرکار نے فرمایا یار کل کو وہ لوگوں کو تنگ کرے گا، وہ تو لاہوریے میرے ساتھ کھڑے ہوتے، بیلی کہتے لاہور والوں کو زیادہ تنگ کرے گا، لیکن ہمیں ضد تھی کہ نہیں جی جگہ بہت کم پڑ گئی ہے، لیکن وہ سرکار بات بتا رہے تھے۔ آخر کار وہ جمیل بھائی ہے، وہ گریلوں والا ہاتھ جوڑ کے بھائی صاحب جگہ وقف کیتی ہوئی ہے۔ میں کہ سرکار نے یہ گل فرمائی ہے کہ اتنے جناب یہ کام ہونا جے، یہاں پہ یہ کام ہوگا، تو کہتا نہیں سرکار، کر دیا عرض سرکار سے، اور پھر وہ 10 کنال کی جگہ پہ 20 کنال ہو گئی، بڑھتے بڑھتے وہ 4 ایکڑ سے اوپر چلی گئی۔ 10 کنال پہ تو ہم آئے ہیں نا، 20 کنال پہ سرکار سے نشاندہی لینے، اس نے بھائی محمد سے آنا، پوری ٹیم تھی کرباٹ کی سرکار کے ساتھ، تسی بھی ایسی ادو ایسی نا پوری ٹیم، سرکار نے ساڈا دل خوش کرنے واسطے اتنے نشاندہی کر دیتی، کلیاں وغیرہ لا دیتیاں، اور کلی لگانے کے بعد فرماتے ہیں چلو بس بھائی پھر دیکھیں گے کبھی۔ اس میں پھر یہ بھائی محمد سے آنا میرے پیچھے پیچھے بھائی صاحب ہے، پھر کی ہویا اسی لوگوں کی منہ بکھاواں گے لوگوں کہ پھر انکار ہو گیا آستانہ بنن تو، چنگی بھلی کلی وچ گئی سی تے یعنی اچھی بھلی کلی بچھ رہی تھی، لیکن سرکار پھر انکار کر گئے۔ اب یہ میرے پیچھے پیچھے سارے بیلی، تو سرکار ادھر سے نشاندہی دے کے پھر سرکار ادھر تشریف لے آئے، ہم بھی آستانے پہ آ گئے، نئے آستانے پہ، بھائی محمد سیان اور ہم سارے بیلی، بھائی محمد سیان تھا، قاری عباس صاحب تھے، رفاقت تھا، اور بھی کافی پیر بھائی تھے۔ اب یہ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہو، میں کہا خیر ہے یار، کہنا ہی ہوں بھائی صاحب پھر رک گیا کام۔ میں نے کہا نہیں رکتا، ابھی کرتے ہیں کچھ اس کا بندوبست۔ تو میں اندر گیا، جا کے آپ کی باجی سے میں نے کہا کہ کتنے پیسے ہیں، اور بھائی میں نے گھر سے مانگے ہیں پہلے فنڈ، کام ہو گئے گھروں شروع ہو گئے، ہم نے باہر سے نہیں کیا۔ اگر جامعہ ایوبیہ درسگاہ کی تعمیر شروع ہے تو 23 لاکھ روپیہ میں نے اپنے پاکٹ سے رکھا ہے۔ آ گیا تم مانگنے والا، تم نے دیا کیا ہے؟ تیرا سرکار نہیں مانگتا تھا، اور بے ادب گستاخ تو کچھ میرے آگے پیش کرتا، میرے آگے لا کے پیش کرتا کہ بھائی صاحب یہ اپیل نہ کریں، چندہ نہ مانگیں آپ، یہ میں 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تو فیس بک پہ کمنٹس کر رہا ہے بڑا عاشق ہے تو پیر کا۔ آپ پیر کے عاشق پیر کے رستے پہ چلتے ہیں، اس کے طریقے پہ، طنز نہیں کرتے کسی پہ، کمنٹس نہیں کرتے، ویو نہیں دیتے۔ اگر تم ہوتا
حضرت محمد ایوب جہانگیری کا غلام تو 5-10 لاکھ نہیں کچھ 100 روپیہ چل ملا کے تو پیش کرتا ہے، بھائی صاحب ہے فیس بک چلا دے پوسٹ، ہم اتار دیتے. لیکن ہمارے مرشد نے کہا تھا اس میں مانگنا پڑتا ہے، لیکن ہم دے کے مانگ نہیں رہے. یہ تو پیر بھائی، یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک ذریعہ بخشش ہے، مسلمانوں کے لیے ذریعہ بخشش ہے یہ اپیل کرنا مسجد کی تعمیر کے لیے، مدرسے کے لیے، درسگاہ کے لیے، تعلیمی ادارے کے لیے. تو کس پہ یہ ہمیں کمنٹس دے رہا ہے فیس بک پہ؟ تو ہم نے تو 23 لاکھ روپیہ اور کم سے کم 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی جگہ میں نے دے دی ہے. میں تو اپنے پیر کے نقشے قدم پہ چل رہا ہوں. فیس بک پہ آگے کمنٹس دینے والے، ہم تو دے کے یہ بات کر رہے ہیں، دے کے کر رہے ہیں نا. نبی کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیر کا حکم ہے کہ مانگنا پڑتا ہے. دے کے اور 5000 کرم نوازی سے میں لے کے آیا بھائی محمد صاحب گھر کے سامنے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے رکھ دیے ان کے سامنے، اور کل لوگ تھے بھی 5000 میرے پاس اس وقت. تو انہوں نے کہا بھائی، میں کہا بھائی صاحب یہ بڑھنا جو ہے 70,000 روپیہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے اکٹھا کیا اور میرے ہاتھ میں دے دیا. اور میں سرکار کے پاس گیا تو سرکار ایسے ہاتھ کر کے آنکھ میچ کے لیٹے ہوئے تھے. امی بولی ہے کیا بنا بھائی؟ گئے تھے وہاں نشان دہی کے لیے نیے کی. میں نے کہا بن جائے گا انشاءاللہ. تو سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھا کے میری طرف دیکھا. وہ جو 70,000 بھائی محمد شانکاری باز صاحب نے ہم نے مل کے اکٹھے کیے فنڈ، میں نے سرکار کے آگے پیش کر دیا ایسے کر کے. تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے بنے گا. میں بھی یہی کہتا ہوں، یعنی گلی باتوں سے نہیں، عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ہم نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. اس میں پھر ہمارے ساتھ بھائی سرور بھی شامل ہو گئے، اس میں اور پیر بھائی بھی بڑھتے گئے. بڑھتے بڑھتے کرم نوازی سے کروڑوں روپے کی وہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی. وہ بھائی مانگ کے وہ بلڈنگ بنائی ہے ہم نے. تو وہ آ گیا بڑا حوالے دینے والا اور مانگا اللہ کی رضا کے لیے. آج وہاں ہمارے پیر و مرشد کا حجرہ شریف ہے. ہم نے اس لیے یہ سارا کام کیا تھا. وہاں پر مسجد ایوبیہ درسگاہ ہے، لنگر خانہ ہے، وہاں پہ مہمان خانہ ہے. یہ سارے کام ہم نے کیے تھے. یہ آ گیا تو سرکار نے کسی سے نہیں مانگا. سرکار نے ہمیں بتا دیا تھا کہ طریقہ یہ ہے کہ دین کے لیے مانگنا پڑتا ہے. مانگنا کس مقصد کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اپیل، ان کو سخاوت سخی بنانے کے لیے. اسی طرح ہی زبیدہ خاتون تھی، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی. وہ بڑی عبادت گزار، متقی پرہیزگار عورت تھی اس زمانے میں. اس نے سوچا کہ میں مسجد بنا دیتی ہوں، عوام بڑی غریب ہے، ان سے میں کیا چندہ مانگوں، فنڈ مانگوں، میں اپنے ہی پیسوں کے اس کو تعمیر کر دیتی ہوں. اس نے وہ مسجد بڑی خوبصورت بنائی عراق کے اندر. آج بھی وہ مسجد تعمیر ہے. تعمیر کر کے جب وہ سوئی ہوئی تو آواز آئی کہ یہ مسجد تیری قبول نہیں کی. بڑی ایک دم اٹھی ہڑبڑا کے، یہ کیا ہوا کہ میری مسجد، میں نے جتنے ذوق شوق سے یہ مسجد بنائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. صبح اٹھی، علماء کرام کے پاس گئی، مشائخ کرام کے پاس گئی. انہوں نے یہ بات سنائی کہ مجھے آواز آئی کہ یہ جو تم نے مسجد بنائی ہے یہ قبول نہیں کی. انہوں نے پوچھا کہ جب آپ مسجد یہ تعمیر کرنے لگی تھی، آپ نے اپنی رایا، کیونکہ یہ بادشاہ کی بیٹی خلیفے کی بیوی تھی، آپ نے اپنی رایا سے اپیل کی کہ یہ میں مسجد بنانے لگی ہوں، دامے ترنے سکنے کوئی نہ کوئی مدد کریں آپ. کہتے نہیں، میں نے سوچا میری رایا بڑی غریب ہے، میں جا کے کیا اپیل کروں. انہوں نے کہا یہ کرنی پڑتی ہے، یہ بادشاہ کے لیے بھی حکم ہے جس کے پاس پہلے ہی اس کے خزانے میں اتنا پیسہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو گراؤ، گرانے کے بعد پھر عوام کے اندر اس کی اپیل کرو کہ میں یہ مسجد بنانے لگی ہوں، اللہ کا گھر بنانے لگی ہوں، اس میں حصہ ڈال کر ثواب درین حاصل کرے. جب تو ان امت محمدی کے مسلمانوں کا حصہ ڈلوائے گی تو اللہ پھر قبول کرے گا. یہ
نہیں کیا. زبیدہ خاتون نے اس مسجد کو گرایا. گرانے کے بعد اس نے پھر اعلان کیا, اپیل کی کہ یہ میں مسجد تعمیر کرانے لگی ہوں, جس کے پاس جو بھی ہے حسب توفیق دام میں درنے سکنے وہ اس میں حصہ ڈال کے ثواب جنان حاصل کرے. پھر وہ مسجد دوبارہ تعمیر ہوئی اور آج بھی وہ موجود ہے. بھئی اس میں ذاتی اختلافات ہوتی ہیں, لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, کٹ جوڑ ہوتے ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی رائے دیں شریعت کے معاملے میں. آپ کی میرے سے عداوت ہے, آپ کی میرے سے لڑائی ہے, لیکن شریعت میں اس کو نہ لے کے آئیں. رگڑا نہیں بچو گے تم. شریعت نہیں چھوڑتی, شریعت نہیں چھوڑتی. تو اس لیے شریعت کا تقاضا یہ ہے. اب وہ معین کا رات مجھے فون آیا, کہہ رہا بھائی صاحب میں نے مفتی انوار حنفی صاحب سے پوچھا, اسی بحث تقریر پہ جو فیس بک پہ چل رہی تھی, تو میں نے مفتی انوار حنفی صاحب سے فون سے پہ کر کے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب نے ایک پوسٹ جاری کی ہے مسجد کی تعمیر کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے, یہ شریعت کا سب سے بڑا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے آگے اپیل کرو تاکہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. وہ حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں یہ ان کا فعل ہے, لیکن جو بھائی علی افسر نے عمل کیا ہے اس نے ایک اوپنلی دعوت دی ہے. اور کرم نوازی سے میرے پاس پورا فنڈ موجود ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ میں چندوں پہ, لیکن ایک شریعت کا تقاضا ہے یہ اپیل کرنا کہ جو وہ حصہ ڈالے گا کرم نوازی سے, جب تک وہ قائم دائم رہے گی قیامت تک ذکر اذکار رہیں گے, وہ حصے دار رہے گا, وہ گواہی بن جائے گی چیزیں. تو بھائی یہ سنت رسول ہے, اس کو ذاتی بات میں نہ لے کے آئیں. اور رہی بات سلسلے کی, ہم تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, ہمارا مجھ سے فرما گیا ہے, ہم تو اپنی ڈیوٹی پہ ہیں نا اس وقت, ہم تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں کرم نوازی سے. اور اس ڈیوٹی کے دوران دے کے بھی آزمائیں گے, لے کے بھی آزمائیں گے. یہ طریقت کا اصول ہے. سب کو دیں گے انشاءاللہ, دے رہے ہیں, اعلان دکھا کے دے رہے ہیں. آگے کام ان کا سنبھالنا, سنبھل کے چلنا, شریعت پہ چلنا, طریقت پہ چلنا, تصوف پہ چلنا, روحانیت پہ چلنا, حقیقت پہ چلنا, پھر معرفت الہی ہوتی جائے گی. یہ ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے دینا. کیوں کہ ہمارا پیر سخی تھا, سخی در ایوب شکوری دا, جو منہ منگیے اس کو مل جاندہ, سکھ جاوے یہ دل دا, یہ بوٹا دل والا ایک نظر کرم نال کھڑ جاندہ. یہ ہمارے پیر و مرشد کا طریقہ تھا, ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سجادہ نشینیاں یہ وہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے پیر کا حکم ہے, اس نے بتایا مجھے. یہ تو چمکانے کے لیے ہوتا ہے, بس فلاں سجادہ نشین صاحب ہے فلاں. اصل کام ہوا جو گرو وہ بنتا ہے جو گرو کے گل پہچان جائے. وہ سجادہ نشین اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا پیر و مرشد کیسے نوازتا تھا. ہم خطائی خطا, آپ عطائی عطا تھے. ہم خطائیں کرتے تھے اور آپ ہمیں عطا کرتے تھے. ہمارے پیر و مرشد کا یہ طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے ان کو اجازت کی ٹوپی دی ہے محفل کے لیے اور جا کے ٹوپی جا کے ان کو پیش کرو اور پھر معافی مانگو ان سے. اندازہ کریں آپ ان کی بدبختی کا. ہم ڈیوٹی اپنے پیر و مرشد کے حکم سے دے رہے ہیں اور وہ مردود کہتے ہیں ان کے پاس جا کے معافی مانگو. اور معافی مانگ کے جن کے پاس تم بھیج رہے ہو ان کو معافی کی ضرورت ہے, ان کو معافی مانگ لینی چاہیے. مجھ سے زیادہ بول نہ کھلوایا کریں, پھر کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ سب کچھ بول دیتے ہیں. بار بار جب یہ حرکت کرتے ہو تو مجھے بولنا پڑتا ہے. آخری ایام نے فرمایا تھا اب ان دونوں کو صرف یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے. میں نام نہیں لوں گا ان کا. اب ان دونوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت ہے, پاس کھڑا کر کے 3 مرتبہ مجھ سے حلف لیا. اس حلف کی وجہ سے وہ رہ رہے ہیں, ورنہ میں بھی شریعت کی طرح خمینی ہوں. شریعت کے معاملے میں نام سنا تھا نا ایران کے خمینی کا. شریعت کے معاملے میں اس نے کسی کو نہیں چھوڑا.
شریعت کے سامنے جو بھی آیا اس نے اڑا کے بڑا پھینکا. تو سرکار بھی کہتا فطرتاً یہ ایسا ہی ہے، اسے بچ کے رہنا. شریعت کے معاملے میں تم سے کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ شریعت کے معاملے تو یہ میرے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ میں نے اس کو چیک کیا کہ جب شریعت کی بات آتی ہے تو پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے ایسے کر کے، اور عفو درگزر بھی یہ بڑا کرنا جانتا ہے. تمہیں تو حلف لے کے رکھا ہوا ہے، تم مقابلے بازیاں کرتے پھر رہے ہو اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ. مرید تو غلام عاجز ہوتا ہے نا، آپ سے سیکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کی اتباع میں رہتا ہے کہ ہمیں کچھ ملے اس در سے، ہمیں شریعت ملے، ہمیں طریقت ملے، یہاں سے تصوف ملے، روحانیت ملے، حقیقت ملے اور معرفت الہی حاصل ہو. مرید اس غرض سے آتا ہے آستانے پہ. تم عمومی کے ساتھ جناب دستوں گرے بام، یہ ولایت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے اسی لیے تمہارا راستہ بند کر کے گئے ہو اور تمہیں رہنے کی اجازت دے گئے ہو بس. اور ہم نے بھی تمہیں وہاں رہنے کی اجازت دے رکھی، لیکن تم باز ہی نہیں آ رہے کسی طریقے سے بھی، کسی طریقے سے باز نہیں آ رہے. پہلے غلام بنو، ان کے جو غلام تھے فلک کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. اس لیے اگر جہان تم سے پھر رہا ہے آہستہ آہستہ تو سوچ لو کیوں ایسا ہو رہا ہے. سوچو یہ لوگ کیوں تم سے کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں، یہ تم سے کیوں دور ہٹتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو پیچھے پیچھے پھرتے ہو. کیوں؟ ہم لوگوں کو دینے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں پیچھے، کیا لیلا یار تو ہے، یار یہ تو لے لے. کیوں کہ ہم اس سخی کے مرید ہیں، یہ سخی دار ایوب شکوریدہ. انہوں نے سخاوت کرنا سکھائی ہے، کسی کے رستے میں روڑے ٹکانا نہیں سکھائے، اپنی بالا دستی قائم کرنا نہیں سکھائی ہمارے پیر و مرشد نے. ہمارے پیر و مرشد تو آپسی دکھائی ہے. اپنے پیر بھائیوں کے سامنے بھی میں نے دیکھا ہے سرکار کو اپنے مرید ان کے بیعت کروا دیتے تھے کہ یار ان کا سلسلہ چلے. ہم نے اپنے پیر کو ایسے دیکھا ہے بانٹتے ہوئے، ہر چیز کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھا ہم نے. آخری ٹائم تک ایسے ہی آپ رہے ہیں. یہ ہمارے پیر کا کرم ہے، یہ ہمارے پیر کی شان ہے. جو اس طریقے سے چلے گا کرم نوازی سے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. وہی پہنچے گا نا، نہیں تو بیچارہ ادھر ہی لہر ہو جائے گا کہ داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. اس لیے بجائے تم اپنے شور اور ٹور ٹپا بنانے کے لیے تم یہ کرو ڈرامے بازیاں. ہمارے پیر و مرشد نے یہی کہا تھا ہمیں. کچھ لوگ شکایت لگا رہے تھے میری کہ یہ جی فلاں پروگرام کر رہا تھا، تھوڑے سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جو رات کی محفل کراتا ہے تو تھوڑے سے آدمی ہوتے ہیں. اب سرکار تسبیح پڑھ رہے تھے سب کے ٹائم، آپ تسبیح پڑھتے تھے درود پاک کی، میں دیکھ رہا تھا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے. پھر انہوں نے آخری الفاظ دہرائے کہ جی وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی، فرمایا جدو بندہ رہ جاتا ہے اکلا تو پھر ملتا ہے اللہ. اب ان کے طوطے اڑ گئے، نکلنے دیں ان کو، وہ چلے گئے. میں بھی گزر رہا تھا، سرکار بیٹھے تھے چار پائی میں گزرنے لگا پیچھے. فرما رہے ہیں کوئی بھی نہ آئے، پانی رکھ کے اکیلے بیٹھ جایا کرو. اور بھی مخلوق آتی ہے، اور خدا کی قسم میں یہی چیز دیکھ رہا ہوں. میں سرکار کی اس حکم کو، اس بات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں پورے پاکستان میں کچھ چند دوست میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں اکیلا بیٹھتا ہوں وہی عمل کر کے اسے کہتا ہوں پانی لے کے آؤ. جس کے گھر میں بھی جاتا ہوں میں، کراچی سے لے کے خیبر تک، میں اپنے پیر و مرشد کے اس حکم کے مطابق کوئی بھی نہ آئے پانی رکھ کے بیٹھ جانا. اور بھی مخلوق آتی ہے تو کرم نوازی سے میں یہ چیز یہ بار بار دیکھتا ہوں. جہاں بھی محفل کروانے جاتا ہوں وہاں پہ میں یہ ضرور کہتا ہوں یار پانی لے کے آنا ذرا. اور خدا کی قسم پھر وہ حال
ایسے لوگوں سے بھرتا ہے، تو لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی پھر وہاں پہ۔ یہ میں خدا کی قسم اپنے پیر و مرشد کا یہ کرامات میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے میں پیر بھائیوں کو پیچھے نہیں پھرتا کہ میں پورا لشکر تیار کر کے لے کے آؤں۔ میں تو اپنے پیر و مرشد کی اس بات پہ عمل کر رہا ہوتا ہوں، یار پانی رکھ کے بیٹھوں گا، آپ ہی آ جائیں گے ذکر سننے والے، ذکر کرنے والے، جا کر آپ ہی پہنچ جائیں گے۔ اور کرم نوازی سے ویسے چل رہا ہوتا ہے، شروع سے لے کے آخری ٹائم تک میں اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ ہمارا پیر و مرشد بادشاہ فیض گنج ہے، قیامت تک کے لیے ہمیں پہلے وہ بتا گیا سارے معاملات، آج وہ ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بتا گیا نا ہمیں کہ یہ کچھ ہوگا اور یہ ایسا ہوتا ہے، اور وہی سیم ویسے ہو رہا ہے، ہر بات کی آپ کی حق ہے۔ تو اسی لیے سرکار کو جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اب زور سے آپ لگائیں گے نعرہ کہ بادشاہ فیض گنج، بادشاہ فیض گنج، بادشاہ فیض گنج، ذکر و فکر سفر شہر، یہی آج کی نماز ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھیں۔